बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर केस के हवाले से अदालत ने एक डिसीजन किया था कि इस केस का मुकदमा दर्ज किया जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जितने भी लोग कुछ ऐसे किरदार जो कि मशकूक हैं और लगता है कि कुछ ना कुछ इस मौत के बारे में जानते हैं, उनकी तहकीकात की जाए। बिलखुसूस जो हुमैरा के घर वाले हैं उनको बुलाकर उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएं और इन बयानात की रोशनी में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन अभी तक इस हवाले से पुलिस ना तो कोई मुकदमा दर्ज कर सकी है। पुलिस की एक अनोखी मंतक इस मुकदमे के हवाले से सामने आ रही है कि ये क्यों दर्ज नहीं किया गया अभी तक। हुमैरा असगर की फोरेंसिक रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बावजूद पुलिस अभी तक खामोश है। हुमैरा के घर वाले मुकम्मल इस वक्त मंजर से गायब हो चुके हैं और क्राइम सीन को खराब करने में पुलिस ने बड़ा अहम रोल प्ले किया उस वक्त जब इस फ्लैट का दरवाजा खोला गया था। हुमैरा के घर वाले क्या वाकई ही गायब हैं और वो ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो हुमैरा की भाभी हैं जो पहले मीडिया पे आई, उन्होंने बहुत सी बातें की और हुमैरा की मौत के हवाले से भी इंकशाफात की गए कि फैमिली के साथ कुछ क्लैशेस चल रहे थे, प्रॉपर्टी के मामला थे कि जब 1 साल पहले अपने खानदान से मिली थी हुमैरा तो उसने कुछ जायदाद के हवाले से बातचीत की थी। लेकिन अब उनकी वो वाली भाभी हुमा यानी कि वो भी अब गायब हैं। वो उस तरीके से अब इंटरव्यूज वगैरह उनके सामने नहीं आ रहे हैं। जहां तक हुमैरा के वालिदैन की बात है तो वो भी मुकम्मल इस वक्त मंजर से गायब हो चुके हैं। हुमैरा के घर वाले ये मुकदमा क्यों दर्ज नहीं करवाना चाहते हैं, पुलिस को उन्होंने फाइनली क्या बताया है, अभी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। हुमैरा का जो मुकदमा है क्या ये दर्ज होगा या नहीं होगा, पुलिस ने क्या प्लानिंग की है। तो हुमैरा असगर केस नजर ये आ रहा है कि सोशल मीडिया से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस केस के पीछे बहुत से बाअसर अफराद हैं जिन्होंने पहले दिन ही इस सारे मामले को एक तबई मौत करार देने के लिए पुलिस को शायद पहले से ही खरीद रखा था, क्योंकि जब ये फ्लैट का दरवाजा खोला गया था तो उसी वक्त ही पुलिस वालों की वीडियो में आवाजें सुनाई दे रही हैं कि वो इस सारे मामले को एक तबई मौत करार दे रहे थे। हालांकि उस वक्त ना ही तो कोई फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई थी, ना कोई केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट सामने आई थी और ना ही इसका पोस्टमार्टम किया गया था। लेकिन पुलिस वालों ने दरवाजा खोलते ही सबसे पहले इसको तबई मौत करार दिया। दूसरा इसमें बड़ा अहम रोल मालिक मकान का था, मीर वाइज खान, और वो पहले दिन से वो शख्स गायब है। मीर वाइज की तरफ से मीडिया पे आके कभी भी कोई बात ऐसी नहीं बताई गई कि इस मामले की वजाहत दी गई हो कि आखिर 10 महीने इंतजार क्यों किया गया और फिर 9-10 माह बाद जाकर इसका दरवाजा क्यों खुलवाया गया। हालांकि अदालत ने 2025 के स्टार्ट में मार्च में भी ऑर्डर किए थे कि ये घर खाली करवा लिया जाए, उस वक्त भी नहीं करवाया गया। फिर किस चीज का वेट किया जा रहा था, इस बारे में आज तक मालिक मकान जवाब नहीं दे सका है और वो मंजर से गायब है। अब तो ये बताया जा रहा है कि जो मालिक मकान है मीर वाइज खान, वो वैसे ही मुल्क से बाहर जा चुका है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जा चुका है। 2 किरदार इस केस से रिलेटेड पहले दिन ही बताया गया था कि वो मुल्क से बाहर फरार हो गए हैं और ये वही 2 डॉक्टर बताई जाती थी जो कि उस पार्टी में भी मौजूद थी और जिन्होंने बताने की कोशिश की थी कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है और एक खत भी इस हवाले से यानी एक दरख्वास्त भी सामने आई थी। लेकिन अब मालिक मकान जो है वो भी इस मुल्क से फरार हो चुका है और वो जा चुका है और भी FIR जो है वो दर्ज होती नजर नहीं आती है। हुमैरा असगर केस के ऑर्डर अदालत ने किए थे कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाए और 16 अगस्त 2025 को ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। जैसे कि 8 जुलाई 2025 को हुमैरा असगर की उनके फ्लैट में से डेड बॉडी मिलती जो कि मसख हो चुकी होती है और ऑलमोस्ट डिकम्पोज्ड हो चुकी होती है और इस बॉडी के हवाले से ना ही तो कोई रिपोर्ट्स उस वक्त सामने आई थी, ना ही कोई ऐसे शवाहद वहां से मिले थे कि ये कोई तबई मौत है।
لیکن اس کو پہلے دن ہی مالک مکان سمیت دیگر جتنے بھی لوگ فلیٹ میں اس وقت موجود تھے، خواہ وہ پولیس کے لوگ تھے یا چھپا اہلکار تھے، سب کے سب اس کو طبعی موت کہہ رہے تھے۔ حمیرہ کے گھر والوں نے صاف اس وقت انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ نہ ہی تو کوئی اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے، نہ کراچی آئیں گے، اور نہ پولیس لاہور آ کر ان کا بیان ریکارڈ کرے۔ یعنی وہ اس کیس کے اوپر اپنا نہ تو کوئی بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، نہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی اس پہ مقدمہ درج کیا جائے، نہ وہ کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا گھر والوں کا یہ کہنا ہے پولیس کو کہ ہمیں بار بار تنگ نہ کیا جائے، ہم اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو پولیس نے عدالت کے اندر اس کا جو جواب جمع کروایا ہے، جو کہ 16 اگست 2025 کا آرڈر ہے، جس میں کہ عدالت نے پولیس کو یہ حکم دیا تھا کہ آرڈر کے پیش نظر اس کا مقدمہ درج کیا جائے۔ تو اب پولیس نے جو اس کا جواب تیار کیا وہ یہ ہے کہ حمیرہ کے گھر والے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، مقدمہ درج کروانا تو بہت دور کی بات ہے۔ فنگر پرنٹس کے حوالے سے اب ایک پہلے تو رپورٹ سامنے آئی تھی جو کہ کیمیکل ایگزامینیشن کی تھی کہ وہاں سے فنگر پرنٹس ملے ہی نہیں ہیں، تمام چیزیں جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو بعد میں صاف کر دیا گیا ہے۔ فرانزک میں جو شرٹ کے ٹکڑے بھیجے گئے تھے اس پہ ایک سے زائد لوگوں کے فنگر پرنٹس ملے ہیں۔ یہ وہی شرٹ ہے جو کہ حمیرہ اصغر نے پہن رکھی تھی، اور اس کے اوپر کچھ بلڈ کے داغ بھی ملے تھے، جو کہ جس جگہ پہ بلڈ موجود تھا وہاں سے کلر شرٹ کا فیڈ ہو چکا تھا، اور باقی جو کلر تھا وہ اس سے ڈیفرنٹ تھا، جس سے یہ بھی تاثر نظر آتا تھا کہ حمیرہ اصغر کو کیا پہلے کوئی زہر دیا گیا، کوئی زہر والی چیز پلائی گئی تھی کہ جو بلڈ کے نشانات ہیں وہاں سے شرٹ فیڈ ہو چکی تھی۔ ان تمام چیزوں کا پتہ چلانے فی الحال اس کی جو رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو شرٹ کے اوپر فنگر پرنٹس ملے ہیں وہ ایک سے زائد لوگوں کے ہیں۔ اسی طرح جو بالوں کے نمونے بھجوائے گئے تھے تو ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور ایون کہ جو ایک پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ابھی تک کاز آف ڈیتھ، ٹائم آف ڈیتھ مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اتنا اس معاملے کو نان سیریس لیا جا رہا ہے یا اتنا اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے پولیس نے اس میں یہ چیز وجہ موت مینشن نہیں کی ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس پہ وجہ موت، طبعی موت لکھ کر اس معاملے کو داخل دفتر کر دیا جائے گا۔ یعنی پولیس کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ ہمیں عدالت نے جو آرڈر جاری کیا تھا اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اگر پولیس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مرڈر کیس ہے، کوئی نہ کوئی ایسے شواہد نظر آتے ہیں تو پولیس اس پہ مقدمہ درج کر لے اور لوگوں سے تحقیقات کرے۔ لیکن پولیس کا یہ سرے سے کہہ دینا کہ ہمیں تو ایسا نہیں لگتا، ہمیں تو پہلے دن لگا کہ یہ طبعی موت ہے، تو لہٰذا ہم اس کے اوپر کوئی بھی نہ تو انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں نہ ہم اس کا کوئی مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں۔ تو پولیس نے ایک مکمل اب تیاری کر لی ہے کہ اس کیس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کیس میں بہت سے ایسے کردار شامل ہیں جو کہ اتنے بااثر ہیں کہ پہلے دن سے ہی نظر آ رہا ہے کہ پولیس اس کیس کو لے کے کسی کو پوچھنا بھی نہیں چاہتی تھی کچھ۔ یہ تو عدالت میں کچھ حمیرہ کے دوست گئے 2 سے 3 دفعہ، جنہوں نے مختلف درخواستیں بھی وکلا کے ذریعے دائر کی کہ یہ ایک مرڈر ہے، اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے اس کی کوئی چھان بین کی گئی تھوڑی بہت، اور پولیس نے ان چند لوگوں کو بلا کے بات چیت کی، تحقیقات کی، اور انہوں نے جو بھی بیان ریکارڈ کروائے ان بیانات کو ریٹن کسی بھی جگہ پہ محفوظ نہیں کیا گیا۔ تو صرف یہ زبانی کلامی معاملات تھے، اور اس میں جو چوکیدار ہے مالک مکان میر وائز خان، اسی طرح سامنے فلیٹ کے کرایہ دار اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانی، ان 4 لوگوں کے بیانات لینے کے بعد اس وقت پولیس یہ کہتی تھی کہ یہ ایک مرڈر کیس لگتا ہے۔ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے بیانات بھی جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے تھے، لیکن یہ زبانی کلامی تمام چیزیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے اب پولیس کا کہنا ہے
کہ لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حمیرہ کے فلیٹ کا جب ہم نے دروازہ کھولا تھا تو فرانزک ٹیمیں جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو فرانزک ٹیمیں آنی تھی جنہوں نے سیمپل کلیکٹ کرنے تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھی، اور اس دن جب یہ دروازہ کھولا گیا 8 جولائی کو تو وہاں پہ پہلے پولیس کے بہت سے لوگ موجود تھے، میڈیا کے لوگ موجود تھے اس فلیٹ کے اندر تک، کمروں تک، جنہوں نے ویڈیوز بنائی، اور اسی طرح چھپا اہلکار بھی وہاں پہ ویڈیوز بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس فلیٹ کو بند کر دیا گیا، پھر اس کو 9 جولائی کو دوبارہ کھولا گیا اور پھر کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی گئی، اور ڈاکٹر سمیہ وہاں پہ آئی ایک پولیس کی ٹیم کے ساتھ۔ انہوں نے وہاں سے کافی چیزیں کلیکٹ کی سیمپل کے طور پہ اور پورے گھر کو چیک کیا، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اور پھر 10 جولائی کو جا کر وہاں پہ فرانزک کے لوگ آتے ہیں، یعنی فرانزک ٹیم آتی ہے، تو 2 دن وہاں پہ پولیس والے آتے رہے جاتے رہے، چھپا اہلکار اور میڈیا کے لوگ، تو کرائم سین پورے کا پورا خراب کر دیا گیا تھا۔ اور بعد میں 2 دن بعد جب کلیکشن کی گئی سیمپلز کی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو شرٹ سے نمونے مل رہے ہیں یا کچھ اور چیزیں وہاں سے ایسا لگتا ہے کہ اور لوگوں کی موجودگی بھی اس فلیٹ میں تھی کہ جب حمیرہ کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو اب پولیس کی اپنی ایک منطق سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چونکہ 8 جولائی کو بہت سے لوگ وہاں پہ داخل ہوئے تھے تو لگتا ایسا ہے کہ یہ انہی میں سے کسی کے فنگر پرنٹس ہوں گے، تو لہٰذا پولیس نے اس معاملے کے اوپر کچھ بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے اس معاملے کو اب داخل دفتر کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ بھی تیار کر لی ہے جو کہ عدالت میں یہ بہت جلد جمع کروانے والے ہیں۔ جب حمیرہ کی موت واقع ہوئی ہے تو بہت ہی منظم طریقے سے یہ سارا کام کیا گیا کہ جب اس کو ٹھکانے لگا دیا گیا تھا تو اس کے بعد تقریباً 8-9 ماہ پھر انتظار کیا گیا، جو کہ شاید پلان کا پہلے سے حصہ تھا، اور وہاں پہ ایک وائٹ پاؤڈر بھی ملا تھا جو کہ پھر سمندری نمک اور بدبو کو ختم کرنے والا پاؤڈر نام اس کو دے دیا گیا۔ اور اس حوالے سے بھی انہی لیبارٹریز میں سے جہاں پولیس والے چاہتے تھے کہ ان کے سیمپل لے کے کن لیبارٹریز میں بھیجے جائیں تو بس وہیں بھیجے گئے تھے، اور وہاں سے وہ رپورٹس جو ہیں وہ ایکوریٹ آئی بھی ہیں یا نہیں ہے، اس پہ بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن پولیس والوں کا اب اس معاملے کے اوپر یہ کہہ دینا کہ جی ان کے جو گھر والے ہیں حمیرہ کے، جب وہ ہی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں اس معاملے کو لے کے، تو پھر پولیس جو ہے وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ حالانکہ پولیس کا بھی کردار اس پورے معاملے میں بڑا مشکوک نظر آتا ہے، کیونکہ پولیس والے تو پہلے دن سے ہی اس سارے معاملے کو ایک طبعی موت قرار دے رہے ہیں۔ تو حمیرہ کے گھر والے ایک طرف غائب ہو چکے ہیں تو دوسری طرف حمیرہ کے فیشن سٹائلسٹ دانش مقصود وہ بھی غائب ہیں، ان کا فون بھی بند ہے بڑے عرصے سے، اور یہ فون اس وقت بند ہوتا ہے ان کا جب انہیں جولائی کے مہینے میں ہی بلایا گیا تھا، اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے کچھ بات چیت کی گئی تھی، ان سے اسکرین شاٹ مانگے گئے تھے کیونکہ واٹس ایپ اور آئی فون کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں بتائی تھی، تو اسی وقت ہی دانش مقصود نے چپ سادھ لی تھی اور نمبر بند کر دیا تھا۔ اور پھر جب لوگوں نے اس پہ بہت آواز اٹھائی کہ جی ایک بندہ بات کر رہا تھا، یعنی فیشن سٹائلسٹ نے بہت سی ایسی باتیں کی تھی کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ ایک پری پلان مرڈر ہے، تو پھر دانش مقصود نے بھی کہا کہ وہ اس معاملے پہ اب مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ دانش مقصود جو ہے ان کو بھی بیسیکلی منع کر دیا گیا تھا کہ وہ اب اپنی زبان اس سارے معاملے کے اوپر بند رکھیں گے، تو لہٰذا فیشن سٹائلسٹ جو ہیں ان کا اب مسلسل ایک عرصے سے فون بند ہے، یعنی کوئی ان سے اس حوالے سے بات کرنا بھی چاہتا ہے حمیرہ کے کیس کے حوالے سے تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ میں نے جو بتانا تھا میں بتا چکا ہوں، میں اس سے زیادہ کوئی اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ حمیرہ کے کمرے سے سگریٹ کے پیکٹ اور ایک جیکٹ بھی جو کہ مردانہ تھی وہ ملی تھی، لیکن ان دونوں چیزوں کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی ہیں، تو لہٰذا پولیس جو ہے وہ با اثر افراد کیا ساتھ دے رہی ہے کہ جو ان چیزوں کو چھپایا گیا، اور ان کی جو رپورٹس ہیں اب تو وہ بھی غائب کر دی گئی ہیں۔ میر وائز خان اور ڈاکٹر سارم سجاد کے حوالے سے پہلے بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ اندرون سندھ میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی ان کے ساتھ
پارٹیز وغیرہ میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور یہ اکٹھے ہی پارٹیز وغیرہ کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بہت با اثر قسم کے لوگ ہیں۔ اسی طرح میرپور خاص کا بھی اس میں نام آتا ہے، ڈاکٹر سالم سجاد، ان لوگوں کے جو فارم ہاؤسز ہیں وہاں پہ جو پارٹیز ہوتی ہیں، با اثر افراد جس میں کہ مالک مکان ہے ڈاکٹر سالم سجاد اور دیگر لوگ ہیں جو ان پارٹیز کے اندر آتے تھے، با اثر افراد ہیں، انہوں نے ہی اس کیس پہ پہلے دن دباؤ ڈالا اور اس کیس کو کیس بننے ہی نہیں دیا، اور پولیس کو بھی سانپ سونکھ چکا ہے، اس لیے کہ پولیس تو پہلے دن ہی اس معاملے کو ٹال مٹول سے کام لینے کی طرف لے جا رہی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو یہیں پہ دفن کر دیا جائے، اور لہٰذا پولیس نے جیسے سوچا تھا ویسے ہی پولیس نے اس کی ایک رپورٹ تیار کر لی ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، کیونکہ حمیرہ کے گھر والے کوئی انویسٹیگیشن کروانا نہیں چاہتے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طبعی موت ہے۔ تو لہٰذا حمیرہ اصغر جسے بڑی ہی بے دردی سے موت دی گئی، کون لوگ تھے جنہوں نے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ تقریباً 9-10 ماہ اس فلیٹ کے اندر پڑی رہنے دی، بدبو جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ کیمیکلز وغیرہ لگائے گئے اور وہاں پہ صفائی وغیرہ بھی کی گئی، اور تمام چیزیں جو ان ویڈیوز میں سامنے آئیں جبکہ حمیرہ کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو ہر ایک نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک پری پلانڈ مرڈر ہے، لیکن پولیس کا پہلے دن سے لے کے آج تک ایک ہی اس حوالے سے بیان سامنے آیا، اور وہ ہے کہ یہ ایک طبعی موت ہے، اور لہٰذا پولیس اس پورے معاملے میں اب کامیاب ہو چکی ہے، اور جو با اثر مالک مکان تھا وہ ویسے ملک سے فرار ہو گیا، یعنی کہ وہ جا چکا ہے، اور معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کر دیا گیا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔